विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने तकब्बुर की मज़म्मत पढ़ी थी और उसमें मौलाना रूम ने बताया था कि अगर तुम्हारे अंदर कभी कोई कमाल या कोई हुनर पैदा हो जाता है तो ये कभी नहीं समझना कि ये कमाल ये हुनर तुम्हारी अपनी सलाहियतों का या तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। अक्सर ये होता है कि फ़ज़ल काम करता है, फैज़ काम करता है और इसी के असरात होते हैं कि कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है। तो इस पर करना ये चाहिए इंसान को कि शुक्र अदा करे और ये समझे कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपसे बताया था कि मेरा जमाल है तो ये तेरा कमाल है, इस अंदाज से हमको सोचना होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे ख़ुद पसंदी पैदा हो जाएगी, अपने आप को अच्छा समझने की सिफत अंदर पैदा हो जाएगी, जिसके बारे में कहा गया है कि अपने आप को अच्छा समझना हिमाकत है, इससे अमल नाचीज़ हो जाते हैं, तुम्हारे आमाल भी बेकार हो जाते हैं। हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह क़ुद्दसिर रूहुल अज़ीज़ का इरशाद है, अपने आप को अच्छा समझना हिमाकत है, इससे अमल नाचीज़ हो जाते हैं। इसी मौजू को तफसील के साथ मौलाना रूम बयान कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ मिसालें देते हुए ये बात बताते हैं कि जिस्म को भी अपने हुस्न पर, अपनी सलाहियतों पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि जिस्म की जितनी सलाहियतें हैं बल्कि जिस्म का जो वजूद है वो भी असल रूह का मरहून मिन्नत है। रूह है तो जिस्म है, रूह नहीं है तो जिस्म नहीं है। रूह निकल जाने के बाद जिस्म के साथ क्या होता है इसकी तफसील हम गुज़िश्ता के दर्स में पढ़ चुके हैं। परतवे रूह हस्त नुत्ख़ो चश्मगोश, परतवे आतिश बुअद्दर आब जोश। ये इंसान की क़ुव्वत गोयाई, क़ुव्वत बसारत, क़ुव्वत समात, उसका बोलना सुनना, उसका देखना, सब कुछ रूह के असर की वजह से है। जैसे कि पानी में जब जोश आता है, पानी जब उबलता है तो वो पानी की वजह से नहीं बल्कि नीचे आग की वजह से होता है। हालांकि बीच में एक पर्दा हायल है, ऊपर पानी है, नीचे आग है। अगर पानी आग पर गिर जाए तो आग बुझ जाएगी, लेकिन जब आग पानी को लगती है, उसकी गर्मी, तो जोश खुद ब खुद उसके अंदर आ जाता है। वो जोश आग के असर की वजह से आ रहा है। आ चुना के परतवे जां बर्तनस्त, परतवे अब्दाल बरजाने मनस। जिस तरह रूह का परतव जिस्म पर है, रूह का असर जिस्म के ऊपर पड़ता है, उसी तरह रूह के ऊपर भी उन औलिया का असर होता है जो अब्दाल कहलाते हैं। जाने जां चूँ वाकशत पारा जे जां, जां चुना गर्दत के बेजां तन बेदां। जैसे जान जिस्म से अपना कदम पीछे हटा ले तो जिस्म बेजान हो जाता है। अगर जिस्म से जान अपना कदम पीछे हटा ले तो जिस्म बेजान हो जाता है। उसी तरह जाने जान अगर जान से अपना कदम पीछे हटा ले तो जान भी बेजान हो जाती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता के दर्स में। सर अज़ां रूमी नहम मन बर ज़मी, ता गवाह मनबूअत दरियो में दी। मैं इसी वजह से अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता हूँ ताकि क़यामत के दिन मेरी पेशानी, मेरी आजिज़ी इनकिसारी की गवाह बने। यौम दी कह ज़ुलज़िलत ज़िलज़ालहा, ई ज़मा बाशत गवाह हालहा। वो क़यामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन ज़मीन को ज़लज़ला आ जाएगा, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। कैफियत बयान की जा रही है ज़मीन की, वो ज़लज़ले वाली ज़मीन। आम हालात में जब ज़लज़ला आता है तो किस तरह से ज़मीन दहल जाती है,
اور قیامت کے زلزلے کے سامنے اس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہوگا، ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان حیرت کے ساتھ کہنے لگے گا کیا ہو گیا اس کو۔ اس وقت وہ حالتوں کی گواہ ہوگی، وہ زمین کی کیفیت حالتوں کی گواہ ہوگی، ہر کسی کے حال کھل کر آئیں گے۔ کو تحدث جہرتاً اخبارہا، جیسے کہ آگے اسی سورہ میں فرمایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، سارے لوگوں کی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ علل اعلان، اپنی خبریں سنائے گا وہ دن۔ در سخن آیت زمین و خارہا، زمین اور اس کے کانٹے، جو کچھ اس کے اندر کچرا ہے زمین کے اندر، وہ سب کا سب بولنے لگے گا، سب کی خبر دینے لگے گا، کب کیا ہوا تھا، کس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ دن ہوگا، ہر چیز بولنے لگے گی، ذرہ ذرہ جس کے اندر جان نہیں ہے اس کو بھی زبان دے دی جائے گی۔ انسان کے اعضاء اعمال کی گواہی دینے لگیں گے۔ آنکھ گواہی دے گی، اس آنکھ سے اس بندے نے یہ دیکھا تھا۔ کان گواہی دیں گے کہ اس کان سے اس بندے نے یہ سنا تھا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ اس لیے میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہوں تاکہ میری پیشانی بھی گواہی دے۔ فلسفی گویت ز معقولات دوں، عقل از دہلیز می ماند بروں۔ اب یہ جو فلسفی ہوتے ہیں، فلاسفرز، سائنٹسٹس، یہ تو کمتر درجے کی لاجکس کی بات کرتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے، اس کے اندر کی ہی بات کرتے ہیں، اور ان کی ساری گفتگو لاجکس پر منحصر ہوتی ہے، اوپینینز اور تھاٹس پر منحصر ہوتی ہے، تھیئریز پر منحصر ہوتی ہے۔ عقل کی چوکھٹ سے باہر ہی نہیں جاتے یہ لوگ، ان کی عقل چوکھٹ سے باہر نہیں جاتی، ایک چوکھٹ ہے، ایک لمٹ ہے، وہ اسی کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بے جان چیزوں کی بات چیت کے قائل نہیں ہوتے۔ فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سرا بداں دیوار زن۔ فکر اور زن، فکر کہتے ہیں تھاٹس، تھیوریز، تھاٹس، اور زن کہتے ہیں اوپینین، ایک خیال، اسی کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جو ایمان عقیدہ ان کو سکھاتا ہے، جو غیب پر ایمان لانے والی باتیں ہیں۔ اب کہتے ہیں ایسے فلسفیوں سے مولانا روم، گو برو سرا بداں دیوار زن، اب ایسے فلسفیوں سے تم کہہ دو کہ چل نکل یہاں سے، جا کے دیوار سے سر پھوڑ، تیرے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی غیب کی باتیں ہیں، اگر تو نہیں مانتا ہے تو جا اپنا دیوار سے سر پھوڑ، یہاں تو ماننے والوں ہی کے لیے ہے۔ نطق آب و نطق خاک و نطق گل، ہست محسوس ہوا سے اہل دل۔ پانی کا بولنا، مٹی کا بولنا، اور مٹی اور پانی سے بنے ہوئے گارے کا بولنا، مڈ کا بولنا، یہ ہر انسان نہیں سن سکتا۔ وہ بولتے ضرور ہیں لیکن ہر انسان نہیں سن سکتا، یہ سننے والے صرف اہل دل ہوتے ہیں۔ فلسفی کو منکر حنانست، از ہوا سے انبیاء بیگانست۔ آپ نے سنا ہے استوان حنانہ کے بارے میں، اس سے پہلے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں اس کی تمام تفصیل پڑھی تھی۔ اب فلسفی جو ہوتا ہے وہ استوان حنانہ کے رونے کا تو انکار کر دیتا ہے سیدھا، جبکہ حدیث میں تفصیل سے آیا ہے اس کا ذکر، کیونکہ وہ نہیں سن سکتا، اس کی آواز کو نہیں سن سکتا، اسی لیے وہ بے خبر ہے، اور وہ نبیوں کی حواس ہی اس کو سنتے ہیں، اور وہ نبیوں کی حواس سے بے خبر ہے۔ سائنٹسٹ یہی 5 حواس کو مانتا ہے، 5 سینسز جو ہے اسی کو مانتا ہے، اسی کے اندر جو چیز آتی ہے اسی کو قبول کرتا ہے۔ اب 5 سینسز کے علاوہ ایک چھٹی حس بھی ہوتی ہے انسان کی، اس کے بعد ایک 7ویں حس بھی ہوتی ہے۔ اب جیسا جیسا کیٹیگریز آگے بڑھتے جائیں گے ان کو ایک ایک حس ملتی جاتی ہے۔ اب نبی تو چونکہ مخلوق میں سب سے بڑے درجے کی مخلوق ہوتی ہے، تو ان کے پاس پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے پاس کتنی حس ہوتی ہیں۔ اب یہ فلسفی کہاں مانے گا ان کے حس کو؟ گویا دو کہہ پرتوے سودائے خلق،
بس خیالات آورد در رائے خلق. وہ فلسفی کہتا ہے کہ ان انسانوں کو جو اندھی عقیدت رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ استعمال میں آتا ہے، اندھ وشواس سمجھتے ہیں. یہ لوگ اندھ وشواس میں مبتلا ہیں، یہ سمجھتے ہیں. تو یہ دراصل فلسفیوں کے عقل کے مطابق یہ ان کی سودائیت کا اثر ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ پتھر بول رہا ہے، پانی بول رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اس کا سبب ہے لوگوں کا سیویئر ڈپریشن. سائنسٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا عقیدہ دراصل وہ لوگ رکھتے ہیں جو سیویئر ڈپریشن کا شکار ہیں. میلنکولیا بلکہ ایک بیماری ہوتی ہے جو فزیشینز ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. میلنکولیا بیماری ہوتی ہے جس کا اصل سبب ہوتا ہے ڈیپ اور سیویئر ڈپریشن. جب بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار انسان ہو جاتا ہے تو یہ بیماری کا شکار ہوتا ہے انسان. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے اندھ وشواس والے ہیں وہ سب اسی بیماری کا شکار ہیں، اسی لیے ان باتوں پر یقین کرتے ہیں. بس خیالات آورت در رائے خلق. لوگوں کی رائے میں بہت سے خیالات فاسد ہوتے ہیں. جیسے فاسد خیالات ہوتے ہیں ویسی جو فینٹیسیز، فاسد خیالات سے مراد فینٹیسیز. تو جیسے کچھ فاسد خیالات ہوتے ہیں ویسے ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ یہ سارے عقیدے، پتھر کا بولنا اور کنکروں کا کلمہ پڑھنا، استوانے حنانہ کا بات کرنا، یہ سب فینٹیسیز ہے. بلکہ اکسے آں فساد و کفر او آں خیال منکر را زد برو. یہ اس کے فساد اور کفر کا پرتو ہے. اصل میں اس کا ایسا بولنا یہ اس کے اندرونی فساد اور اس کے چھپے ہوئے کفر کی وجہ سے ہے. ہر چیز پر ایک ایک چیز کا پرتو پڑتا ہے. جیسے ابھی ہم بتا رہے تھے کہ بعض کمالات فضل کا پرتو ہوتے ہیں. تو جیسے کسی پر فضل کا پرتو پڑتا ہے تو اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں. کسی پر فیض کام کرتا ہے تو وہ باکمال بن جاتا ہے. اسی طرح یہ فلسفی لوگ جو ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کے کفر کے پرتو کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں، اور برا خیال کفر نے ہی ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے. آں خیال منکرے را زد برو، مسلط کر دیا ہے، اسی لیے ان کے منہ سے ویسی باتیں نکل رہی. فلسفی مردیو را منکر شود در ہمادم سخرے دیوے بود. اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو فلسفی لوگ، سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ تو شیطان کے وجود کے ہی منکر ہیں، شیطان کو ہی نہیں مانتے، جبکہ سن رہے ہیں کہ اس کی بات منکر ہو رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ایمان کے مغائر ہیں، جو ان کے کفر کے پرتو کی وجہ سے ہے. تو شیطان کے وسوسوں پر عمل کر رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں اور شیطان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو شیطان ہی کے وجود کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ شیطان کے محکوم ہوتے ہیں. شیطان نے ان کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں، قابو میں کر لیا ہوتا ہے. گر ندیدی دیورا خدرا بے بھی. اب آپ فلسفی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولانا روم، اگر تو نے کسی شیطان کو دیکھا نہیں ہے اور اسی لیے انکار کرا تو خود کو دیکھ لے. اور کیوں کہہ رہے ہیں خود کو دیکھ لے؟ فرماتے ہیں بے جنون اود کبودی بر جبی. جنون پیدا ہونے کے بعد ایک قسم کی پیشانی پر نیلاہٹ آ جاتی ہے. جب کسی انسان کو جنون کی بیماری آتی ہے تو اس کے پیشانی پر نیلاہٹ آ جاتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو جنون کی بیماری ہو گئی ہے. تو اگر آپ شیطان کے وجود کے منکر ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لو. شیطان کے پورے اثرات آپ کے اعمال سے، آپ کے خیالات سے ظاہر ہوں گے، تو شیطان کو ماننے میں کیا تعامل ہوگا؟ ساری علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، آپ کی ساری باتیں شیطانی ہوں گی، اور سمجھ میں آ جائے گا. ہر کرا در دل شکو پیچانی است در جہاں او فلسفی پنہانی است. جس کے دل میں شک ہے، ڈاؤٹس ہیں، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، جس کسی کے دل میں ایمان کے معاملے میں ذرا برابر بھی شک اور ٹیڑھا پن اگر اندر ہے تو سمجھ لو کہ تو بھی ایک چھپا ہوا فلسفی ہے. اس طرح کا چھپا ہوا فلسفی. می نمائد اعتقاد گاہ گاہ آ رگے فلسف کنت روی اشتباہ. وہ کبھی کبھی
اعتقاد کو ظاہر بھی کرتا ہے. فلسفی پوری طریقے سے ممکن نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ اعتقاد کو ظاہر بھی کرتا ہے، لیکن فلسفی کی یہ آگ اس کو تباہ کر کے ہی چھوڑتی ہے. ایمان کے معاملے میں فلسفی نہیں چلے گی. الحذر اے مومنا کو در شماست، در شما بس عالم بے منتہاست. اے ایمان والو دوڑو، تمہارے اندر وہ ہے، وہ چھپا ہوا فلسفی تمہارے اندر ہے. یہ جو برے خیالات کا ایک طوفان تمہارے اندر امڑ کے آ رہا ہے، یہ اسی فلسفی ابلیس کا کرشمہ ہے. تو تیرے اندر ہے اور چل رہا ہے، مسلسل اپنا کام کیے جا رہا ہے. جملہ ہفتادو دو ملت دردوست، وہ کہ آن روزے برارت است و دست. اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں 72 فرقے کیوں پیدا ہوتے؟ اور یہ 72 فرقے تیرے ہی اندر موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، باہر نہیں آتے. تو نے اس کو دبا کے رکھا ہے، ان کو سر اٹھانے نہیں دیتا، اسی لیے وہ دبے ہوئے ہیں. ورنہ آپ جھانک کر دیکھیں تو اندر وہ 72 فرقے تیرے اندر نظر آئیں گے. افسوس کہ کسی دن وہ ہاتھ پر نکال بیٹھے. ایک فرقہ بھی اگر اپنا گمراہ فرقہ ہاتھ پر نکال بیٹھے گا تو تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے گا. ہر کے اورا برگ ای ایما بود، ہم چو برگز بی میں او لرزاں بود. لیکن جس شخص کے پاس ایمان کا ساز و سامان سلامت ہوگا، قسمت اس کے ساتھ ہوگی، تقدیر کی رہبری ہوگی، بخت کی یاوری ہوگی، وہ ایک پتے کی طرح اس کے ڈر سے پریشان ہوگا، کانپے گا. جیسے کہ پتا ہوا میں حرکت کرتا رہتا ہے. برگ کہتے ہیں پتا. انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، BARG، بارگ. تھوڑا سا پروننسیشن الگ ہے، وہی بات ہے. فارسی لفظ ہی برگ ہے، اسی سے بنا ہے بارگ انگلش میں. پتے کی طرح لرزاں ہوگا. بربلیسو دیو ازاں خندیدہ کہ تو خود را نیک مردم دیدہ. ابلیس کی بات جب بھی نکلتی ہے یا شیطان کی بات جب بھی نکلتی ہے تو ہنستا ہے. کیا بے وقوف تھا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر لیا. کہتے ہو نا، سوچتے ہو نا، جب بھی ابلیس کی بات نکلتی ہے اور یہ قصہ سنتے ہو کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، بہت غلط کیا، بہت غلط کیا. ہم کہتے رہتے ہیں نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اس لیے کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو نیک انسان سمجھتا ہے، ورنہ تو اپنی حقیقت کا جائزہ لے تو پتا چلے گا کہ تو کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے. چوں کنت جاں باز گو نا پوستی، چند واویلا برایت زہل دی. اب تیری جو حقیقت ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری نے اس کو چھپا کے رکھا. لیکن اگر یہ چھپے ہوئے احوال تیرے لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے تو ذرا سوچ، جو دیندار لوگ ہیں، جو سچے اولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب ان پر تیرا حال کھلے گا تو وہ کتنا واویلا کریں گے تیرے اوپر. بردکاں ہر زرنما خنداں شدست، زاں کے سنگے امتحان پنہاں شدست. دکان پر، سونے کی دکان پر آپ جائیے، ہر میٹل جو سونا لگتا ہے اس وقت ہنستا ہے. بڑی کام کی بات ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہر دکان پہ آپ جائیے جہاں پہ سونے جیسی اشیاء بکتی ہیں تو وہ چیزیں اپنے آپ میں ہنستی رہتی ہیں، مسکراتی رہتی ہیں اس وقت، جبکہ زاں کے سنگے امتحان پنہا شدست، جبکہ بازار میں ٹچ سٹون کسوٹی اویلیبل نہ ہو. سمجھ گئے آپ؟ بازار میں اگر کسوٹی، ٹچ سٹون، جس سے اصلی اور نقلی سونے کی پہچان ہوتی ہے، وہ اویلیبل ہی نہیں ہے تو کھوٹا سونا بھی اپنے آپ میں مسکراتا رہتا ہے. پہچان نہیں ہو پائے گی خریدار کو. جب ٹچ سٹون آئے گا تب پتا چلے گا کہ اصلی سونا کون سا ہے، نقلی سونا کون سا ہے. جب بازار میں ٹچ سٹون ہے نہیں تو اصلی سونا اور نقلی سونا دونوں برابر ہے. تو ایسے میں اصلی سونا اپنی قسمت پر روئے گا
اور نقلی سونا اپنی قسمت پر خوش ہوئے گا۔ ارے یہی حال تو ہو رہا ہے دنیا میں صوفیوں کا۔ اصلی صوفی قوم کی قسمت پر رو رہا ہے، نقلی صوفی بڑا مزے میں جی رہا ہے، کیونکہ ٹچ سٹون ختم ہو گیا ہے۔ معاشرے سے صوفیوں کا ٹچ سٹون غائب ہو گیا ہے، اسی لیے جو نقلی لوگ ہیں وہ بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں، عالی شان کرو فرقی، ہزاروں لاکھوں ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو اصلی صوفی ہے وہ اونٹ رہا ہے، رو رہا ہے، ہائے ہائے یہ قوم کو کیا ہو گیا۔ یہ ہے اصل ٹچ سٹون کا غائب ہونا۔ بردکاں ہر زرنما کہتے ہیں سونے جیسی دکھنے والی چیز، بردکاں ہر زرنما خنداں شدست، زاں کے سنگ امتحان پنہاں شدست۔ سنگ امتحان مطلب ٹچ سٹون۔ پردہ اے ستار از ماں برمگیر، باش اندر امتحان مارا مجیر۔ اب آپ دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اے ہمارے پردہ پوشی کرنے والے، اے ستار ہمارے اوپر سے پردہ مت اٹھا، ہم بھی برے ہیں اور اسی پردے کی وجہ سے ہماری عزت قائم ہے، یہ ہمارا پردہ مت اٹھا۔ باش اندر امتحان مارا مجیر، اور اس امتحان کے دن، حشر کے امتحان کے دن ہمیں پناہ دینے والا بن جا۔ قلب پہلو می زند با ضرب شب، انتظار روز می دارد ذہب۔ رات میں کھوٹا سونا کھرے سونے کی برابری کرتا ہے اندھیرے میں۔ اب آپ اسی کو اور واضح کر کے بتا رہے ہیں، جب اندھیرا آ جاتا ہے تو کھوٹا سونا اور کھرا سونا، اصلی سونا اور نقلی سونا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرا ہے۔ تو رات جب آتی ہے تو وہ خوشی کے لمحات ہیں کس کے لیے؟ نقلی سونے کے لیے، کھوٹے سونے کے لیے۔ اور اصلی سونا جو ہے دن کا انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار روز می دارد ذہب۔ جو اصلی سونا ہوتا ہے وہ دن کا انتظار کرتا ہے۔ با زبان حال زر گویت کے باش، اے مزور تا برایت روز فاش۔ اور زبان حال سے، حقیقت کی زبان سے کھرا سونا کھوٹے سونے سے کہتا ہے، ٹھہر جا اے دھوکے باز، ذرا دن تو چڑھ جانے دے۔ بڑا اکڑ رہا ہے، اپنے آپ کو اندھیرے میں میں اصلی سونا ہوں کہتے ہوئے اکڑ رہا ہے، ذرا دن تو چڑھ جانے دے، پتہ چل جائے گا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ یہی حال ہے آج صوفیوں کا۔ جب ٹچ سٹون منظر عام پہ آ جائے گا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، تو یہ نقلی والوں کا کیا بنے گا؟ ان کو سر اٹھانے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر قوم پوری پلٹ کر ان کے مخالف ہو جائے گی۔ 100,000 سال ابلیس سے لڑی، بود زبدالو امیر المؤمنین۔ لاکھوں سال، 100,000، hundreds of thousands of years، 100,000 سال ابلیس سے لڑی۔ یہ ملعون ابلیس ہزاروں سال تک، لاکھوں سال تک امیر المومنین یعنی فرشتوں کا سردار، ایمان والے فرشتوں کا سردار رہا ہے، ابدال میں سے رہا ہے، بہت زبردست عبادت گزار فرما بردار بندہ رہا ہے۔ پنجہ زد با آدم از نازے کے داشت، گشت رسوا ہمچو سرگی وقت چاشت۔ یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اس طرح رسوا ہوا جیسے دن نکل جانے کے بعد پانی کے اندر کا گوبر رسوا ہوتا ہے، لائک ڈنک ان مارننگ ٹائڈ، اس طرح کی رسوائی ہوئی اس کی۔ پنجابا مرداں مزن اے بلحوث، برترس سلطان چمیرانی فرس۔ اے ہوس کے پجاری انسان، اللہ کے نیک بندوں کا مقابلہ مت کر۔ پنجابا مرداں مزن اے بلحوث، مردان خدا کے ساتھ پنجہ آزمائی مت کر۔ بادشاہ کے آگے گھوڑے دوڑانا
سلامتی نہیں ہوتی۔ برترس سلطان چمیرانی فرس، کیوں چلاتا ہے؟ بادشاہ کے سامنے جا کر گھوڑے چرانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ پیچھے رہے، نیک لوگوں کے پیچھے رہے۔ اب آپ سنا رہے ہیں بلعم باور کا واقعہ، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ان کے محاصرے کو توڑنے کے لیے آتی ہے۔ سرکش قسم کے لوگ تھے تکبر کی وجہ سے، اور انہوں نے دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور دعا ان کی قبول بھی ہو گئی۔ اب وہ کیا کیفیت تھی، کیا ہوا تھا، کون ہے یہ بلعم اور کون ہے یہ باور، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو ازنے چون حکایت می کند